बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत का दास से हकीम मुजम्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। इल्मुन नब्ज़ के लेक्चर नंबर 4 में आज हम बाकी अजनास नब्ज़ बयान करेंगे। चंद अजनास नब्ज़ पहले बयान हो चुकी हैं। आज जो हम अजनास बयान करेंगे उसमें से पहली जिन्स है क़वाम आला, उसके बाद ज़माना सुकून और फिर मिक़दार रतूबत। तो आइए अभी चलते हैं कि इन अजनास से क्या मुराद है और इन्हें किस तरह से मालूम किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं क़वाम आला की। तो क़वाम आला से मुराद क्या है? शरियान की सख्ती और नरमी, यानी ये जहाँ नब्ज़ हम देखते हैं उंगलियां रख कर, ये जो नब्ज़ वाली शरियान है, आया इसके अंदर सख्ती है या नरमी। तो शरियान के अंदर सख्ती या नरमी ये जानना, इसको कहा जाता है क़वाम आला। तो ये चीज़ जो है क़वाम आला, शरियान का सख्त या नरम होना, ये किस चीज़ को शो करता है, ये किस चीज़ पर दलालत करता है। याद रखिए कि क़वाम आला जो है ये रतूबत और खुश्की पर दलालत करता है। अगर शरियान के अंदर सख्ती पाई जाएगी तो ये इस बात की दलील है कि जिस्म के अंदर खुश्की की ज़्यादती है, और अगर इसके बरअक्स शरियान के अंदर नरमी पाई जाए तो इस बात की ये दलील है कि जिस्म के अंदर रतूबत की ज़्यादती है, क्योंकि रतूबत से जो है तरी से चीज़ें नरम हो जाया करती हैं। तो क़वाम आला के एतबार से नब्ज़ की 3 इक़साम हैं। पहली जो है सुल्ब कहा जाता है सख्त को, यानी अगर जो शरियान है सख्त होगी, नब्ज़ पे हाथ रखा और सख्त मालूम हुई तो कहा कि ये नब्ज़ सुल्ब है, यानी सख्त है। दूसरे नंबर पर लीन, बाद इसको लय्यन भी कहते हैं। लीन यानी लीन का मतलब क्या है? नर्म, यानी अगर हाथ रखा और शरियान जो है उसके अंदर सख्ती नहीं है बल्कि नर्म है तो उसे कहा जाएगा कि ये क्या है? लीन है। नंबर 3 पे है मुअतदिल, यानी जिसके अंदर ना तो बहुत सख्ती पाई जाए और ना ही नब्ज़ के अंदर, शरियान के अंदर बहुत सख्ती पाई जाए और ना ही बहुत नरमी पाई जाए, तो उसे कहा जाएगा कि ये मुअतदिल है। तो सुल्ब जो है वो कौन सी नब्ज़ है? वो नब्ज़ है कि जिसको उंगलियों से दबाने पर इसमें सख्ती का इजहार हो। उंगलियों से दबाया और इसके अंदर सख्ती का इजहार हो तो इसे कहेंगे कि ये नब्ज़ या सुल्ब है। तो ये नब्ज़ किस पर दलालत करती है? बदन की खुश्की पर दलालत करती है। ऐसे नब्ज़ जिनकी होगी वो अफराद जो है वो खुश्की के मजाज वाले होंगे। लीन जो है, यानी जैसे नब्ज़ के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये नर्म महसूस होगी। ये नब्ज़ जो है ये सुल्ब के मुखालिफ है, यानी सख्त नहीं होती बल्कि नर्म होती है। और जो ये नर्म नब्ज़ है, लीन या लय्यन नब्ज़ है, ये दलालत करती है कि जिस्म के अंदर रतूबात की तरी की ज़्यादती है। जो मुअतदिल है ये वो नब्ज़ है कि जो सख्त और नर्म यानी सुल्ब और लीन के दरमियान हो। ये इस बात की अलामत है कि शरियान नब्ज़ जो है ये मुतवसत हालत में है, यानी बदन के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा खुश्की है और ना बहुत ज़्यादा रतूबत है, बल्कि दोनों चीज़ें एतदाल पर हैं। अभी जांचने का मेयार अगर इसकी तरफ आएँ तो नब्ज़ के ऊपर उंगलियां रख कर जो जिसमें नब्ज़ है उसको महसूस करें, उस शरियान को महसूस करें और ये मालूम करने की कोशिश करें कि जो शरियान है इसका जिस्म आसानी के साथ दबता है या नहीं दबता। तो सुल्ब में क्या होगा कि उंगलियों से दबाने पर इसमें सख्ती का इजहार होगा। लीन में क्या होगा, यानी जब इसमें दबाएंगे तो ये नर्म महसूस होगी, सख्त महसूस नहीं होगी। तो मुअतदिल में क्या होगा कि ये जब आप नब्ज़ के ऊपर उंगली रख के हल्का से इसको दबाएंगे तो ये सख्ती और नरमी के दरमियान रहेगी, ना बहुत सख्त महसूस होगी और ना ही बहुत नर्म महसूस होगी। ये जो चीज़ें हैं, जितनी ये अजनास बयान की जा रही हैं, आप जब आप ये लोग ये लेक्चर सुनते हैं तो उसके बाद अपनी और दीगर अफराद की नब्ज़ पे हाथ रख के इसको महसूस करने की कोशिश करें। जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे
ایک لیکچر کو سنا، اس کی پریکٹس کی، ایک جنس کی پریکٹس کی، تو جب پریکٹس کرتے جائیں گے تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپ پرفیکٹ بھی ہوتے جائیں گے، آپ پھر آسانی سے جانچ لیں گے کہ یہ کون سی نبض ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اسے سن لیں گے اور اس کو عملی نہیں کریں گے تو پھر جانچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں اگلی جنس کے طرف، تو وہ ہے زمانہ سکون۔ تو زمانہ سکون جس چیز کو شو کرتا ہے یہ قوت حیوانی کو شو کرتا ہے۔ قوت حیوانی کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قوت حیوانی انسانی جسم کے اندر 3 طرح کے قوا پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک قوت حیوانی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے یہ قلب و عضلات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان قوا کے بارے میں اگر تفصیلاً جاننا چاہیں تو پھر مبادیات طب جو ہے اس کے لیکچرز جو ہیں ان کو سنیں، اس میں جو قوا والا لیکچر ہے اس میں تفصیلاً اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو زمانہ سکون کی بھی 3 ہی صورتیں ہو جائیں گی۔ ایک ہے متواتر۔ متواتر کون سی نبض ہے؟ وہ نبض ہے کہ جس میں وہ زمانہ تھوڑا ہو جو 2 ٹھوکروں کے درمیان محسوس ہوا کرتا ہے۔ جیسے نبض پہ ہاتھ رکھا اور نبض پہ ہاتھ رکھتے ہی ایک ٹھوکر لگی، اس کے فوراً بعد دوسری ٹھوکر لگ جائے، یعنی جو سکون کا زمانہ ہے، نبض جو ساکن ہوتی ہے، نبض کا جو سکون کا زمانہ ہے، ٹھہرنے کا زمانہ ہے، وہ بہت کم ہے۔ متواتر یعنی جو نبض کے ضربے ہیں وہ متواتر ہیں، جو ٹھہرنے کا زمانہ ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ ایک ٹھوکر لگی فوراً اس کے بعد دوسری ٹھوکر لگ جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ نبض جو ہے یہ متواتر ہے۔ تو یہ کس چیز کی دلالت ہے، کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ یہ دلالت کرتی ہے کہ قوت حیوانی جو ہے وہ جسم کے اندر ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو ہے وہ ہے متفاوت۔ یہ نبض جو ہے یہ متواتر کے مخالف ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ جو دونوں ٹھوکروں کے درمیان زمانہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کسی پر دلالت ہے؟ یہ دلالت کرتے ہیں کہ قوت حیوانی جو ہے وہ شدید ہے، قوی ہے۔ تیسرے نمبر پر معتدل ہے، جیسا کہ پہلے بھی سن چکے ہیں، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ معتدل کون سی ہوگی؟ جو متواتر اور متفاوت کے درمیان میں ہو۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جسم کے اندر قوت حیوانی جو ہے وہ متوسط ہے، وہ اعتدال میں ہے۔ اس کے بعد جو چھٹی جنس ہے وہ ہے مقدار رطوبت، یعنی رطوبت کی مقدار۔ تو یہ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ رگوں کے اندر، رگوں کا جو جوف ہوتا ہے اس کے اندر بری ہوئی رطوبت کو ظاہر کرتی ہے کہ رگوں کے اندر کس قدر رطوبت ہے، یعنی سادہ الفاظ میں یہ بھی اصل میں رطوبت ہی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی ہے ممتلی۔ ممتلی امتلا سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھری ہوئی، یعنی ایسی نبض یعنی جس کے جوف جو ہیں وہ رطوبت سے بھرے ہوئے ہوں، تو اس کو کہا جائے گا ممتلی۔ دوسری ہے خالی، یعنی یہ ممتلی کا الٹ ہے، یعنی جو بالکل خالی ہو، جس کے اندر رطوبت نہ ہو۔ اور تیسرا ہے معتدل، یعنی جو نہ خالی ہو نہ بہت زیادہ بھری ہوئی ہو۔ تو ممتلی یعنی پر یا بری ہوئی نبض، یعنی یہ کیا کہ خون اور روح کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ اگر جو مقدار رطوبت زیادہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جسم کے اندر خون زیادہ ہے۔ خالی یہ ممتلی کے مخالف ہے، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ پر نہیں ہوتی بلکہ یہ خالی محسوس ہوتی ہے، نبض پہ ہاتھ رکھیں تو یہ خالی محسوس ہوتی ہے۔ تو معتدل کیا ہے؟ معتدل نبض ہوتی ہے یہ ممتلی اور خالی کے درمیان ہوتی ہے۔ تو یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جسم کے اندر خون اور روح جو ہے وہ اعتدال پہ ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم ہے۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ مقدار رطوبت کو جانچنا کیسے ہے۔ تو حسب دستور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دائیں ہاتھ کی نبض ہے دائیں ہاتھ سے دیکھیں، اور جو بائیں ہاتھ کی نبض ہے وہ بائیں ہاتھ سے دیکھیں، اور اس طرح سے دیکھیں کہ جو انگلیاں آپ کی اپنے ہاتھ کی وہ بالکل برابر ہونی چاہیے۔ تو اپنی جو انگلیاں برابر کر کے مریض کے نبض کے اوپر رکھیں اور جو ہے اس کا دیکھیں کہ جانچنے کی کوشش کریں نبض کو کہ آیا یہ جو ہے وہ رطوبت سے پر ہے یا خالی ہے۔ تو اس میں دراصل یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے
کسی پانی سے بڑی ہوئی ٹیوب کے اندر آپ پانی کی مقدار کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ٹیوب کا جو جوف ہے اور خلا جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا پانی مثلا کم ہے یا زیادہ ہے، تو اسی طرح سے جو مقدار رطوبت ہے اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیوب ہے، ذہن میں رکھیں کہ ایک ٹیوب کی مانند ہے، آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آیا رطوبت سے یہ بھری ہوئی ہے یا خالی ہے. تو بالکل اسی طرح سے نبض جو ہے ضرورت سے زیادہ پھلی ہوئی ہوگی اور دبانے سے اس کا اندازہ پوری طرح سے ہو سکے گا. تو اگر تو وہ ممتلی ہوگی تو کیا ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا پھولی ہوئی محسوس ہوگی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جسم کے اندر خون زیادہ ہے. تو جیسے ہی ہاتھ رکھا نبض کے اوپر، اگر یعنی جیسا کہ پہلے بتایا کہ ذہن میں رکھیے کہ جیسے ایک جب پانی سے بھری ہوئی ٹیوب ہے، ایک پائپ ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جانچ رہے ہیں کہ آیا اس کے اندر رطوبت یا پانی جو ہے کم ہے یا زیادہ ہے. تو اسی طرح نبض کے اوپر یہ ذہن میں رکھ کے نبض کے اوپر ہاتھ رکھے اور محسوس کریں کہ آیا نبض جو ہے یہ پھولی ہوئی ہے، یعنی جو ہے وہ رطوبت سے بھری ہوئی ہے نہیں ہے. تو اگر پھولی ہوئی ہے، ممتلی ہے، رطوبت سے بڑی ہوئی ہے، تو کہیں گے کہ یہ نبض جو ہے ممتلی ہے. اور ممتلی جو ہوتی ہے یہ خون کی زیادتی ہے اور زیادتی کو شو کرتی ہے، تو یہ صحت کے لیے مضر ہوتی ہے جو ممتلی ہے. اور اگر ممتلی ہوگی تو اس میں ضرورت سے زیادہ خون اور روح ہوگا جو صحت کے لیے مضر ہے. صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں.